जेड़े रब दा घर उजड़ गए ना, नहीं तुम उस खेल में निकल गए। लखां दियां जनाब टैलां मसीतां नूं ला छड़ी दियां, लखां दे जनाब कलीन पवा छड़े ने, हर नखरा कर दिया। और भाई सुन मस्जिद की सदा। इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है ना खुशो बेजार हूं मैं इन मरमर की सिलों से। टैला नहीं, मनु नमाजी चाहिए ने। सदर साहब, नायब सदर साहब, नो टैले, नमाजी किधर है? नमाजी टैला ना मैं की करा कि अगर टैल नहीं होगी तो मस्जिद नहीं होगी। मस्जिद नबवी में तो कोई टैले नहीं थी, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती मस्जिद है। ना खुशो बेजार हूं मैं इन मर मर की सिलों से, मट्टी का हरम मेरे लिए कोई और बना दो। आज बड़िया बड़िया महंगिया मस्जिदां टैलां लखां दियां लग गई, लेकिन मौलवी साहब 700 वाला जोड़ा पा के मुसल्ले ते खलोते थे। मैं सिटी हाउसिंग में ना, मैं एक दिन मगरब की नमाज पढ़ी, तो वो जमाते पहली जमात हो चुकी थी हजरत जी। वो हजरत साहब ने, वो इमाम साहब ने नमाज ख़त्म की, तो मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, तो वो दूसरी जमात खड़ी करने लगे ना, तो अकामत कह रहा था, तो इमाम साहब बोल पड़े उनके, हजरत अगर आपने दूसरी जमात करवानी है ना तो हाल में ना करवाएं, बाहर चले जाएं। तो बंदा बड़ी बदतमीजी कर कहना चलो मौलवी सुनता पड़ा पड़ी, मैं इधर खड़ा हूँ। वजह फर्क वो जी लैंड क्रूजर ते आया ही, मौलवी साहब और 70 ते आए। तो जे मौलवी साहब ही लैवल ते होंदे तो मैं वेखना बोलता कि मैं कुछ करो यार, या पुत्र दवो, जो पुत्र नहीं लगा दिता जाता फिर ना जो किसी ने पुत्र बना के ना मोंडा ला दे। हजरत साहब दसो किहड़ी किताब चाहिए, मैं नाल हाँ तुहाडे, कुछ है चाहिए होगी दसियो मैनू, लेकिन एक बार नबी दे मुसल्ले और मिंबर की खिदमत देखो हाँ तब्दीली आती है कि नहीं आती है। देखो हाँ दिन बदलते हैं। चलियो तुहानू पता है कि तफसीर किन्ने दी आंदी है? जिन्हें तुसीं महीने बाद तनखा दिंदे हो उन्हें दी एक तफसीर आंदी है। फिर पे आने नाल लड़दे जी नवीं गल्लां नहीं सुनांदे, कित्थों ले आए नवीं गल्लां? तेन पता शरह बुखारी किन्ने दी आंदी है? तेन पता तिबयानुल कुरान की कीमत है? तेन पता दुर्रे मंसूर किन्ने दी आंदी है? जिन्हें तू तनखा देना उन्हें दी आंदी है। आलमो केड़ा केड़ा रोना रोईए असीं तुहाडे, केड़ा केड़ा रोना रोईए तुहाडे। फिर लड़दे हो ना के मौलवी साहब नहीं ना था केड़ी को नवीं पढ़दा है नहीं दसो, चलो अज गल हो ही जाए फिर ऐना ही इन्हां को नहीं बुलाओगे तो मैं जिन्हें गने दे ट्रक वेहा मैं अगू आना भी नहीं है। आहो भाई मैं नहीं अगू आना, क्योंकि मैनू एडी छेती मरन का शौक नहीं, मैं कुछ करके जाना है। नहीं भाई कुछ करके जाना, इरादा है कि बस कुछ करके जाइए। नहीं दसो जी मैनू एना ना जो लड़ते हो आके जी साहब नवीं गल नहीं होना ही, तो वो किहड़ी नवीं सुनाते हैं? बल्कि तो जी खलो के सीधा झूठ मार देंगे ने। 40,000 पहले अकाउंट च मंगा लिया, तुहानू फुदू किहड़ा लांदे ने। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ते 40,000 कानू मंगाया ही है। ये तुहानू की सुनांदे ने? बिल्कुल सच है। तुहानू की सुनांदे ने? बिल्कुल सच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच हजरत जी, सच। वो हजरत जी दाढ़ी लो आके ना तुहानू कहंदे ने दाढ़ी लथी दी हजरत जी मूँह तो, और मत्था भी कहन डे कि नमाज भी कदी नहीं पढ़ी है। तो वो हजरत जी तुहानू खलो के की कहन डे ने? वो बड़ा मशहूर हजरत जी वो कलाम है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, और अन्नी कौम पैसे सुटन डई है। कोई नहीं कहता भाई तेरे मुंह ते दाढ़ी कोई नहीं, तेरी बहार दूर ना किवें हो गई, तेरी बहार किवें हो गई हैं? दोबारा जी ठीक है जी। उथे हजरत जी उथे ते ये हजरत जी जेडे तुहानू सुनांदे ने इन्नमल आमालु बिन्नियात, उन्हां नाल लड़दे हो आके हजरत जी हैं। और जेड़ा हजरत जी बिल्कुल नवीं शेप करा के ना आके लगा है उनका
حضور میری تو ساری، اور میں دلیل دوں گا بیٹا. حضرت سفیان ثوری، آپ لکھا ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز پڑھاتے آئے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چیخ ماری، گر کے بے ہوش ہو گئے. پچھو کو بندہ آیا، انہیں نماز مکمل کروائی. حضرت کو ہوش آئی، پوچھا حضرت کی ہویا؟ فرمایا جب یہاں آیا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دل سے خیال آیا کہ تو گواہی نہ جو. سفیان چپ، جھوٹ بولنے لیے اسی رہ گئے ہیں. سفیان خاموش، جھوٹ بولنے کے لیے میری ذات ہی رہ گئی. سارا دن رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ، رزق کی تلاش میں نکلنا جائز، حکیم کے پاس جانا جائز، لیکن ان کا تقویٰ دیکھو. ایتھے داڑھی غائب اور کھڑے ہو کے سٹیج پہ کہا جا رہا ہے حضور میری تو سوری. دیکھو گل کرو تو ساڑھے گل پہ جاندے، اے حضرت حضور دے ثنا خان نے تے بھائی جی ایک ہی نے، کوفے تو آئے نے سارے. او یار کو بات کا جواب دو، میری بات کا. تباہ کر کے رکھ دیا تم نے پاکستان کو. علم کی قدر ہی نہیں کی گئی میرے پاکستان میں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گیا. پتہ ہے سلمان فارسی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، لیکن جنت دعائیں کرتی یا اللہ جلدی جلدی ہے 4 مینوں دے دے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. مولا مرتضیٰ شیر خدا، حیدر کرار، مولا مشکل کشا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا نمبر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا نمبر حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا نمبر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. لیکن سنو، جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ جنت سلمان کی مشتاق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. فارس سے تھے یہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے اتنا نوازا، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. حضرت اگر ہم نقش بندیوں کا شجرہ پڑھا جائے نا تو اس میں بھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی بیمار تھے، میں آپ کی عیادت کے لیے گیا تو کہتے ہیں رو رہے تھے. کہتے ہیں میں نے روتے دیکھ کے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ بھائی تم تو اگر اس بیماری میں موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد تو فی الفور جا کے تم صحابہ سے ملو گے اور اپنے محبوب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور حضور نبی علیہ السلام اس حال میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ وہ تجھ سے راضی تھے. پھر تیرے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے سلمان. حضور فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے حضرت سلمان آپ کا نام ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، یا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا نہ جمع کرنا، اور اس وقت میرے گھر میں کتنی دنیا موجود ہے، میں اس غم سے رو رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے جب میں نے حضرت سلمان فارسی کے گھر کو دیکھا تو صرف ایک بالٹی تھی گھر میں، صرف ایک بالٹی تھی گھر، جس سے وہ وضو کرتے تھے اور جس سے وہ کپڑے دھوتے. یہ تھے صرف ایک بالٹی ہوئے ہو تو رون کہ حضور نے ساڑھے کو وعدہ لیا ہی کہ دنیا کٹھی نہیں کرنی. سارے مارو حضرت اپنے اپنے گرے بان چاہتی سی کی نہیں کٹھا کر لیا. سود ساڑھے کار، رام ساڑھے کار، لوکاں دا حق کھا کے اسی کار کٹھا کر لیا سارا. بھائی کیا منہ دکھانا تو نے جا ہے، کیا منہ دکھانا کل جا. اس لیے پتر اللہ نو راضی کرو. اللہ نو میرے کل بھی گڈی ہے لیکن میں حضور دے ممبر تے بیٹھا دا ہوں، آرام دی گڈی نہیں ہے. میں آج اگر کسی بندے سے تقریر کا 2 لاکھ روپیہ مانگوں مجھے لوگ دینے کو تیار ہیں، لیکن میں کہنا وہ دن آن تو پہلے میں مر جاؤں جس دن میں کسی کو 1 روپیہ بھی منگا. حضرت میں نہیں کٹھا کیتا. حضرت
میرا آج دنیا میں نام ہے، میرا کار اج بھی کرائے تے وے۔ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اسی بھی نہیں کسی اگے ٹھڈ تو کپڑا چکتے ہیں۔ چل رب نے بھرم رکھے ہے تے پتر لال کٹھا کریو، بھکھے رہ لئیو، لال کٹھا کریو۔ اے 4 دن دی زندگی جے، اے اٹلی دے صوفے تے جناب اے سپین دی کراکری، یہ سب چھڑ کے جانا ہے میاں۔ اس قبر تے بھی کچھ لا جتھے جا کے رہنا ہی ہے۔ میں اس دن 2008 میں والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا حضرت، میں اس دن والدہ صاحبہ دی قبر تے گیا، من خوف آئے ویکھ ویکھ بھئی اندر دے پیت تے رب بھی جان دین، لیکن مجھے اپنے اللہ سے اچھا گمان ہے، میرے اللہ نے میری امی کو معاف کر دیا ہوگا، میرا اپنے رب سے گمان ہے۔ لیکن حضرت جی پھر بھی دیکھ لو، تقریباً 13 سال ہو گئے نے امی جی نوں، اس سارے نہیں جانا ہے حضرت، پاویں کو عام ہے پاویں کوئی خاص ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، صاحب سب کا ایک ہے، ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں ہے حضرت، کروڑوں میں کوئی ایک ہے حضرت۔ کوشش کریو صاحب نال وفا کریو حضرت۔ اور پھر میں پڑھتا ہوں نا حضرت جی، اسی تے مرلہ مرلہ جگہ نہیں چھڑ سکے، یہ ہیں پھر وفا کرنے والے۔ علامہ محمد اقبال سارا کچھ ہی چھوڑ دیا اور کہا نہیں بس مجھے تو چاہیے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور کمال لکھا جی اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، تو تے ایتھے ہی رہ گئے ہیں نا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ کچھ نہ کرنا اس طرح کا بیٹا، آج طرح طرح کی باتیں ہیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن شکر ہے پتر میں ککھ بھی نہیں کیتا۔ میں جہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں نا، میں نے آج تک کبھی حضرت جی سیلری کی بات نہیں کی، اچھی سیلری دے رہے، نکال دیا یہ خیال اپنے اندر سے، بس چلتا رہا ہوں چلتا رہا ہوں چلتا رہا ہوں، وہ کرم کرتا گیا کرم کرتا۔ میں ایک سائیکل سے چلا تھا، ایسے کلونی چدرز میں کچھا پا کے تے بدل چلانا ہونا سا، لیکن دیکھ لو پھر آج مالک کی میرے ہوئی ہیں۔ ٹریک نہ بدلنا پتر کبھی، سورہ یاسین سے برکت لینا، ادھر سے برکت ملی۔ یہ جو خرابیاں ہو گئی ہیں نا، یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ کھولو پتر قرآن سارے اپنے اپنے گھروں میں، پیا آ کے سانو مسئلے پوچھ دیو، دسو جی انشورنس کرانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ وہ تو انشورنس نو چھڈ، ہاں سورہ یاسین پڑھنی جائز ہے، تیرا رزق بھی ودائے گی نا، ہاں ادھر کیوں نہیں آندا؟ اس مسئلے کو تو چھوڑنا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو نمازیں جو ہر شام سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اوے امت تمہیں کیا ہو گیا؟ تم انشورنس پہ تو یقین ہے، محبوب کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ ہر روز 10 بندے مسئلہ فون کر کے پوچھتے ہیں، دسو جی انشورنس کرانی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہ جائز کا مسئلہ وقت پڑا ہے، ابھی میں نے اس کو نہیں چھیڑا بھی کوئی بھی، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں محبوب فرماتے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ آج آ کے حضرت 2 ٹکے کا ایک بندہ آپ کو بات کہہ دے، آپ پورے شہر کو سناتے پھرتے ہیں جی انہیں گارنٹی لئی ہے۔ تجھے اس کی گارنٹی کا تو یقین ہے، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ کھولو قرآن میرے پتر۔ جتنے نوجوان بچے کیوں پریشان ہو؟ سارے پریشانی کی صرف وجہ ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ جتنے احباب بیٹھے ہو میں سب سے کہوں گا اپنی صبح کی ابتدا فجر سے کرو، اپنی صبح کی ابتدا تلاوت قرآن کریم سے کرو۔ اگر تمہارے گھروں میں نہ بہاریں لوٹ آئیں، میں جرمدار ہوں حضرت۔ بھائی جو بہاروں کا مالک ہے اس سے تو لڑائی لے کے بہاروں کی امید کر رہا، کہ تو کیسے بہاریں آئیں گی؟ جو بہاروں کا مالک ہے، جو بہاروں کا مالک ہے، بھائی اس سے تو لڑائی چھڑے بیٹھا ہے اور تو امید کر رہا ہے کہ بہاریں آئیں گی، کیسے بہاریں آئیں گی؟ وہ آخری بات اور بات ختم۔ مولانا روم نے اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا۔
اب فرماتے ہیں کوئی بندہ نا بھاگتا ہوا گزرا، وہ کوئی گاؤں تھا، گاؤں کے درمیان میں بڑا سا درخت تھا، وہ علاقے کے جتنے بھی سیانے بیٹھے تھے، وہ بندہ نا بھاگتا ہوا گزرا، وہ سارے حیران ہوئے کہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد نا پھر آیا بھاگتا ہوا، وہ پھر بڑے پریشان ہوئے، وہ بھی سوچ ہی رہے تھے، وہ تیسری بار پھر آ گیا، انہوں نے کہا بھائی اس کو کیا فتح پڑی کہ بھاگ رہا ہے؟ وہ بھی سوچ رہے تھے، وہ چوتھا چکر کاٹنے آیا، وہ آگے اوکے نا کسی نے پکڑ لیا، اس نے کہا پاگل آدمی کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں چکر کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنا سایہ پکڑ رہا ہوں اور مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا۔ وہ جو میں سب سے سیانا تھا نا، اس نے کہا چلیا سایہ تو ہے، آج تک کسی کو بھی نہیں پھڑیا گیا، لیکن ایک طریقہ تینوں دا چھڑنا ہو، جو کر لیں گا تو پھر اگے تو ہوئے گا تو سایہ تیرے پیچھے ہوئے گا، کیونکہ اس وقت تو نے سورج کو کر دیا پشت، سایہ آگے نہیں، منہ کر سورج کی طرف اور بھاگ، تیرا سایہ پیچھے بھاگے گا۔ یہ مثال دے کے مولانا روم فرماتے بندے تیرا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کے جائے گا نا تو دنیا آگے بھاگے گی، پھر جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اٹھ جائے گا نا دنیا کے پیچھے بھاگے گا، پھر یہ تیرے آگے بھاگے گی، نہیں تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو منانے کے لیے بھاگ، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ پتر رب نہ لڑائی لے کے ککھ بھی نہیں جیونا میرے بچیو، رب نہ لڑائی لے کے ککھ بھی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ لو، یہ پھول آ گئے نے، کسی دے دل چ پایا ہی ہونا چل بھائی چلا دے میرے بندے لی پھول لے جا، پیچھے بھاگے گا سارا کچھ۔ اگر تم اپنا رخ مدینہ کی جانب کر لو گے، اپنا رخ مکہ کی جانب کر لو، اپنے اللہ دے حضور لے پتر، سب پیچھے بھاگے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔